यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो अब हम मरकुस की इंजिल बाब 12 शुरू करेंगे और आयत 1 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे तमसीलों में बातें करने शुरू की और कहा, एक शख्स ने अंगूरी बाग लगाया और उसके चारों तरफ इहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। प्यारे भाई और बहन, यशायाह नबी की किताब बाब 5 और उसकी आयत 1 से 7 के मुताबिक अंगूरी बाग इसराइली कौम है और खुदा ये अंगूरी बाग को मिस्र के बाहर लाया। ये अंगूरी बाग लगाया यानी कि इसराइली कौम, और खुदा उनको तौर तरीक़े बताया कि ये दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारना है। आयत 2 से 12 में लिखा हुआ है, फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से बाग के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उससे पकड़ के पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और बेइज्जत कर डाला। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बहुतों को भेजा, उन्होंने उनमें से बास को पीटा और बास को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आखिर को उसे उनके पास यूं कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करें तो मिरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़ के कत्ल किया और बाग के बाहर फेंक दिया। अब बाग का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके बाग औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इस पर वो उसके पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। बस उसे छोड़कर चले गए। तो ये नौकरां जिनको खुदा भिजाया वो नबियाँ थे। जिसका अंगूरी बाग था वो खुदा बाप था। अंगूरी बाग जो है इसराइली कौम है। खुदा ये कौम को चुना था और हिफाजत से रखा था। और ये जो बाग बाना थे वो मजहबी बुजुर्ग थे। और आखिरी में बाप अपने बेटे को भिजाता है, वो है यीशु मसीह, जो खुदा बाप के प्यारे बेटे थे। पहली दफ़ा जो है यीशु मसीह ख़ास तौर से इसराइली कौम के पास आए। अगर हम मत्ती की इंजिल बाब 15 और आयत 24 देखेंगे तो मसीह बोलते हैं, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवाय और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो मेरे दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि यूहन्ना की इंजिल बाब 3 और आयत 16 के मुताबिक मसीह सारे दुनिया वालों के लिए ये ज़मीन पे आए। मगर यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि मसीह सीधे मजहबी बुजुर्गों पे हमला करते हैं। ये मजहबी बुजुर्गां मसीह को कत्ल करने का इरादा कर लिए थे और उनके इरादों को मसीह खुल्लम खुल्ला जाहिर करते हैं। उन्होंने मजहबी बुजुर्गों को साफ साफ बताते हैं कि उन लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। मसीह उन लोगों के एक एक बात को बताए। उन्होंने मजहबी बुजुर्गों को ये बताते हैं कि उन लोग खूनी हैं, यानी कि उन लोग उनको कत्ल करने के पहले बताते हैं कि उन लोग खूनी हैं। मेरे दोस्त, ये एक ज़बरदस्त वाक़या है। उसके बाद उन्होंने मजहबी बुजुर्गों के अदालत के बारे में बताते हैं। इसकी पेशन गोई का पूरा होना हम AD 70 में देख सकते हैं, जब तीतुस रोमी शहर को बर्बाद कर दिया और लोगों को पकड़ लेके चले गया।
اب ہم یہاں ایک زبردست بات پہ غور کریں گے۔ مسیح بولتے ہیں جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو انگوری باغ کی تمثیل ہے وہ 2 in 1 ہے، یعنی کہ ایک میں دو۔ تھوڑے یہ پتھر کو یعنی کہ مسیح کو قبول کرے اور تھوڑے ان کا انکار کر دیے، تو جو ان کو قبول کرے مسیح وہ لوگوں کے کونے کے سرے کے پتھر بن گئے۔ یہ پیشن گوئی آگے چل کے پوری ہوں گی جب انہوں دوبارہ زمین پہ آئیں گے۔ یہ چیز ہم کو زکریا کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 7 میں ملیں گی۔ جب مسیح مذہبی بزرگوں کے سامنے یہ تمثیل بولے تو ان لوگاں جان لیے کہ مسیح ان لوگوں کے طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کو پکڑنے کا ارادہ کرے، مگر اس وقت ان لوگاں بھیڑ سے ڈر گئے۔ آیت 13 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے بعض فرشتیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ پس قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کا سوال جو ہے زبردست تھا۔ ان لوگاں مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مسیح ان لوگوں کو ریاکار بلاتے ہیں۔ واقعی میں یہ لوگ ریاکار تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح ان لوگوں سے دینار کو منگائے۔ یہ بات سچ ہے کہ مسیح ان لوگوں کے دینار کا استعمال کرنے والے ہیں۔ کئی کو بولے تو ان کے پاس دینار نہیں تھا۔ میرے بھائی، آپ اس بارے میں سوچ سکتے، یسوع مسیح جو سارے کائنات کو بنائے اور انہوں اس وقت یہاں فرشتیوں کے سامنے ہیں اور ان کے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں سوچ سکتے، مسیح واقعی میں زبردست تھے۔ ان کے جیب میں ایک دینار بھی نہیں تھا اور کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھا، تو انہوں ان لوگوں سے ایک دینار پوچھتے ہیں اور ان لوگاں ان کو ایک دینار دیتے ہیں۔ آیت 16 اور 17 میں لکھا ہوا ہے، وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ تو یہاں ان لوگاں مسیح کو دینار دیے اور انہوں ان لوگوں سے سوال کرے۔ پیارے بھائی بہن، اگر مسیح ان لوگوں کو یہ بولتے سمجھو کہ تم لوگاں قیصر کو جزیہ دینا، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا تھا کہ مسیح قیصر کو موسیٰ اور ان سے بھی اونچا کر رہے ہیں۔ اور اگر مسیح یہ بولتے تھے سمجھو کہ قیصر کو جزیہ نہیں دینا، تو انہوں حکومت کے خلاف کام کرے، ویسا ہو جاتا تھا۔ تو فرشتیاں یہ سمجھے ہوں گے کہ ان لوگاں یہ سوال کے ذریعے سے مسیح کو پھنسا دیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگاں یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان لوگاں کس سے سوال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگاں ایک زندہ اور سچے خدا سے سوال کر رہے ہیں، جو زمین اور آسمان اور سمندر اور اس میں کے مچھلیوں کو بنایا اور سارے کائنات کے قانون اور قاعدے بنایا اور جو موسیٰ کو شریعت دیا۔ یہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ سوال کرے۔ یہ لوگاں یہ بات کو نہیں جانتے تھے، اور جب مسیح ان لوگوں کے سوال کا جواب دیے تو حیران ہو گئے۔ مسیح کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے فرزندوں کے 2 ذمہ داریاں ہیں، اور شاید 2 سے بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہمارے حکومت پہ ہے۔ جو بھی جزیہ ہم کو دینا ہے وہ برابر ہمارے حکومت کو دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہمارے چاہنے والوں پہ بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہماری کلیسیا پہ بھی ہے۔ آج میری ذمہ داری
آپ کے لیے یہ ہے کہ میں خدا کا کلام آپ کے سامنے بانٹنا۔ خدا میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالا ہے۔ یاد رکھو، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ذمہ داریاں ہیں، اور یا مسیح فرشتوں کو وچ بول رہے ہیں کہ تم لوگاں ذمہ دار ہیں کہ تم لوگاں قیصر کو جزیہ دینا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے نظروں سے چھوٹ گئے ہیں۔ آپ کو جو ہے خدا کو بھی اپنے پیسوں کا ایک حصہ دینا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ مسیح کا کیسا زبردست جواب تھا۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ زبردست جواب تھا۔ اب ہم آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر صدوقیوں نے جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ کتنے لوگاں مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے پاس ہمارے ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے مسیح سے سوال کر سکتے ہیں، اور مسیح تیار ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے۔ آیت 20 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، دوسرے نے اس سے کر لیا اور بے اولاد مر گیا، اور اسی طرح تیسرے نے، یہاں تک کہ 7 بے اولاد مر گئے، سب کے پیچھے عورت بھی مر گئی۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ کیسا مثال تھا، سوال ٹیڑھا تھا اور مسیح کو پھنسانے کے لیے تھا۔ آگے ان لوگاں مسیح سے بولتے ہیں۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو صدوقیوں کی نظر شادی پہ بھی تھی اور قیامت پہ بھی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کا کیا جواب ہے۔ آیت 24 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ پس تم بڑے گمراہ ہو۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صدوقیوں کو 2 باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئے، یعنی کہ ان لوگاں 2 باتوں سے اندھے تھے۔ پہلی بات یہ کہ ان لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں برابر سے معلوم نہیں تھا کہ خدا کا کلام کیا بولتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگاں خدا کے قدرت کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر ہم آیت 25 میں دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوگے۔ پیارے بھائی بہن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اور عورت جو یہ زمین پہ مل جل کے تھے تو آسمان میں مل جل کے نہیں رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ان لوگاں زمین پہ تھے تو میاں بیوی کے حیثیت کے ساتھ رہے، کیونکہ ان کی بیاہ شادی ہوئی اور وہ جسم میں تھے۔ وہاں آسمان میں ان لوگاں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، بچوں کو جن لیتے ہوئے یا بچوں کو پال لیتے ہوئے ایسے نہیں رہیں گے۔ مسیح جو ہیں یہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے۔ مسیح صدوقیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان لوگاں خدا کے قدرت کو نہیں جانتے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ مرے ہوئے نہیں ہیں، ابراہیم مرے ہوئے نہیں ہیں، اسحاق مرے ہوئے نہیں ہیں،
ان کے لاشوں کو ہابرون میں گاڑا گیا، مگر ان لوگ مرے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگ خدا کے ساتھ زندگی گزارنے گئے ہیں۔ اور آج جو کوئی بھی مسیح میں مرا ہے انہیں خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گا۔ یہ ہوگا اب ایک آدمی مسیح کے پاس آتا ہے ان سے سوال کرنے کے لیے۔ یہ آدمی سن چکا تھا کہ مسیح صدیقیوں کے سوال کا کیسا جواب دیے۔ آیت 28 اور 29 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پیارے دوست، یہ جو حصہ لیا گیا ہے وہ استثنا باب 6 اور آیت 4 سے لیا گیا ہے۔ یہ جو ہے ایک زبردست بات ہے۔ یا مسیح ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کائنات میں ایک ہی خدا ہے اور 3 کروڑ خدایاں نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ حد سے زیادہ بت پرستی کر رہے ہیں اور حد سے زیادہ خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ میرے بھائی، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ خدا کے یہ حکم پہ عمل کریں کیا؟ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو مسیح کی ضرورت نہیں ہے اور آپ خدا کے حکموں پہ چل رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال ہے، کیا آپ خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ رہے ہیں کیا؟ اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ خدا کے کلام کو توڑ رہے ہیں اور آپ کو ایک مونجی کی ضرورت ہے۔ میرے کو معلوم ہے کہ میرے کو مونجی کی ضرورت ہے، یہ میرے کو معلوم ہے۔ میرے دوست، ہر ایک آدمی کو مونجی کی ضرورت ہے۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ تو یہاں خدا کا کلام ہمارے پڑوسیوں سے رشتہ قائم کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسا رشتہ رہنا کہ ہمارے بھائی یا بہن کے لیے ہمارے دل میں ذری بھی کڑواہٹ پیدا نہیں ہونا۔ اگر ہم یہ حیثیت سے ہماری زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسیح کے حکموں پہ چل رہے ہیں۔ آیت 32 سے 34 میں لکھا ہوا ہے، فقیر نے اس سے کہا، اے استاد، کیا خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوائے اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنی اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی سب سختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہت سے دور نہیں، اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہ کی۔ تو یہ فقیر جو بولا وہ واقعی میں سچ ہے۔ خدا سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا سارے قربانیوں سے لاکھ درجے اچھا ہے۔ خدا بھی ہم سے یہ چاہتا ہے۔ ہماری عبادت، ہمارا خیرات، ہمارے روزے سب بیکار ہیں اگر ہم خدا سے اپنے پورے دل سے، جان سے، عقل سے اور طاقت سے نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ پڑوسیوں سے محبت نہیں رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم خدا سے اور پڑوسیوں سے بے انتہا محبت رکھیں۔ پیارے بھائی بہن، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کریں۔ خدا یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ ان پہ ایمان لائے اور خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے۔
فرسی اور صدقی اور شریعت کے استاداں مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ روحانی زندگی کھو بیٹھے۔ خدا یہ لوگوں کو بار بار موقع دے رہا تھا، مگر یہ لوگ یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ پیارے بھائی بہن، آج خدا مسیح کے ذریعے سے آپ سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔